अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अरशद शरीफ की पहली बरसी है। अरशद शरीफ को हमसे जुदा हुए 1 साल हो चुका है। पिछले साल 23 अक्टूबर को कीनिया में अरशद शरीफ को बाकायदा तौर पर असैसिनेट किया गया। हाथ और हथियार तो कीनिया के स्पेशल पुलिस के थे, लेकिन इसके पीछे हुक्म देने वाले और इस सारे मामले को ऑर्केस्ट्रेट करने वाले जो लोग हैं उनकी फहरिस्त भी तवील है और उनके नाम अभी अफशा होना बाकी हैं। आज इस मामले को 1 साल हो गया है और पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के दीगर इदारे अरशद को इंसाफ देने में बुरी तरह से नाकाम हैं। अरशद के प्यारे, उसके घर वाले और उससे चाहने वाले लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो इस जवाब के मुंतजर हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे कौन था। मैंने अपनी जिंदगी पाकिस्तान से, इसके नजरिया से और इसके इदारों से और इसके लोगों पर ईमान की हद तक यकीन रखने वाला शख्स कोई और नहीं देखा। मैं जाती तौर पर खुद भी बीइंग अ लॉयर, और जो एक लीगल ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करने का आदी भी हूं और कायल भी हूं। लेकिन अरशद के अंदर मैंने एक अजीब सी चीज देखी थी कि वो जब मामला पाकिस्तान, इसके इदारों की बात आती थी, तो उसका जो यकीन था इन इन तमाम चीजों के ऊपर, वो बड़ा ही फोकस था और वो उसे आप उस चीज से हटा नहीं सकते थे। मेरा अरशद से ताल्लुक सन 2001 के बाद का है। अरशद कायदे यूनिवर्सिटी के फारूक तहसील थे, हमारे कुछ कॉमन दोस्त थे। मैं नया नया वकील था, अरशद नए नए सहाफ़ी थे। हम अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के आगाज़ के मरहले में थे और इस तरह हमारा मिलना हुआ, बल्कि जिस दोस्त के थ्रू मिलना हुआ वो आजकल एक हुकूमती ग्रोह का हिस्सा हैं, तो उनका नाम नहीं लेते क्योंकि बेचारे की आजकल की वाबस्तगी मसले में आ जाएगी। लेकिन शुक्रिया उनका कि उनकी वजह से मुझे अरशद से मिलना हुआ। मैं उन जमाने में F10 में एक फ्लैट में रहता था। अरशद एक शाम मेरी तरफ आए, खाना था, बैठे, गपशप लगी और इस तरह हमारी दोस्ती का आगाज हुआ। फिर हमारे और बहुत सारे कॉमन दोस्त थे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में साथ पढ़ते रहे थे। अरशद शुरू में प्रिंट सहाफत से मुंसलिक थे। पहले वो एक ज़माने में डॉक्टर श्री मज़ारी का एक पेपर होता था पल्स, उसमें भी काम करते थे। बाद में फिर वो डॉन में आ गए थे और डॉन में काम करते थे। और उनकी जो बीट थी वो डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिलेटेड मामलात थे। फॉरेन डेस्क भी देखते थे। लेकिन अभी ये करप्शन के ऊपर उनका काम नहीं था। मैं फिर अपने प्रोफेशन के शुरू के दौर में नैब मैंने ज्वाइन कर लिया एज प्रोसिक्यूटर, और फिर हमारा कभी प्रोफेशनली साथ नहीं हुआ क्योंकि अरशद नैब कवर नहीं करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती थी और हमारा मिलना मिलाना था। और वही जो पाकिस्तान में होता है कि आप खाने वगैरह खाते हैं, गपशप लगाते हैं और अपने जो है ना हालात और वाकयात भी शेयर करते हैं। फिर आगे चल के अरशद ने रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ा सा जोर पकड़ता गया, तो अरशद भी फिर प्रिंट से ग्रेजुअली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ शिफ्ट हुए। अरशद ने डॉन पे शुरू में प्रोग्राम करना शायद शुरू किया था, और अरशद ने फिर उसके बाद दुनिया न्यूज़ ज्वाइन की और फिर ARY पे आ गए। अरशद उस जमाने में काफी कवर भी करते थे 2007-8 के बाद वॉर ऑन टेरर रिलेटेड मामलात को, और जो पाकिस्तानी अफवाज के ऑपरेशंस थे ट्राइबल एरियाज में उनको भी कवर करते थे। फिर अमेरिका की जो जंग थी हमारे पड़ोस में उसको भी कवर करते थे। और मैं इसको एक और एंगल से इसके ऊपर काम कर रहा था क्योंकि नैब के बाद मैं इस पे ह्यूमन राइट्स के एंगल से और पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे स्पेशली जो सिविलियन हार्म है इन ऑपरेशंस का, उसको देखता था और कोशिश करता था कि जिन लोगों को हार्म हुआ है उनको कंपनसेशन मिल सके। उसमें मेन काम ड्रोन्स का भी था, मिसिंग पर्सनस का भी था और मिलिट्री ऑपरेशंस का भी था। तो ऑल्दो उस वक्त हम एक मुख्तलिफ एंगल से एक ही चीज को देख रहे थे, लेकिन दोनों का मकसद जो था बेसिकली वो प्रो पाकिस्तान था। तो इसलिए हमारे अंदर कभी इख्तलाफ भी पैदा नहीं हुआ और हम काफी ज्यादा आपस में नोट्स भी शेयर करते थे, आइडियाज भी शेयर करते थे, और इस तरह हमारी दोस्ती भी चलती रही। अरशद फिर मैं जब बाद में फिर जब अरशद प्रोग्राम करते हुए एयर वाई पे आए और
ان کا فوکس دن بدن اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کے کیسز بھی بنتا گیا، اور چونکہ میرا یہ ایک ایریا آف ایکسپرٹیز بھی تھا تو میں بطور ایکسپرٹ بھی ان کے پروگرام پہ اپیئر ہونا شروع ہوا. اور پھر اس کے علاوہ لیکن وہ جو ایک دوستی کا سلسلہ تھا جس کی وجہ سے میرا ارشد کی طرف اس کے اسٹوڈیو میں بڑا آنا جانا تھا، اور ارشد واز آلویز اے گڈ ہوسٹ. ارشد کے دفتر میں میلہ لگا رہتا تھا ہر وقت. میں نے بھی اکثر دفتر سے جب شام کو اٹھنا اپنے، اور میں نے ارشد کو کال کرنی کہ بھیا کیا ہے آج مینیو میں کیا ہے، کیونکہ موسم کی مناسبت سے وہ کبھی بھی آپ کو کبھی پکوڑے، سموسے، دہی بلے، کچھ اس طرح کی چیزیں، چائے کے دور چلتے تھے. پھر شام کو بہت سارے صحافی جو تھے مختلف بیٹ کے وہ بھی اکٹھے ہو جاتے تھے. بڑی محفل لگا کرتی تھی ارشد کے اور ارشد کو کبھی کوئی فوکس نہیں ہوتا تھا کہ یار میں نے کوئی پروگرام تیار کرنا ہے، رات کو میرا پروگرام ہے. ارشد نے آرام سے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے، ہوسٹ پلے کرنا ہے. اور کافی، بلکہ ایئر وائی والے جو آفس ہے ان میں اسلام آباد میں ارشد کا کمرہ کافی چھوٹا تھا اور ہمیشہ بھرا ہوا ہوتا تھا. اور جو ساتھ ہی میرے خیال ہے کاشف کا کمرہ تھا تو اس میں نہیں کوئی لوگ جاتے تھے. ان کو بھی یہی ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آتے تو ہم کہتے تھے بھائی یہ والا جو ہوسٹ جب آپ بنیں گے تو پھر آپ کے کمرے میں بھی لوگ آئیں گے. تو بہر کہ وہ ارشد کا سب سے پیار تھا. صابر شاکر بھی آ جاتا تھا، کاشف بھی، اور ارشد کی اپنی جو ٹیم تھی ان کے ساتھ بھی ارشد کا ایک بڑا محبت کا سلسلہ تھا، چاہت کا سلسلہ تھا. ارشد کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کا بڑا اچھا اس کا تعلق ہو جاتا تھا، اپنی ٹیم کے ساتھ بھی اس کا بڑا اچھا تعلق تھا اور بڑا دوستانہ سا ماحول تھا. اور اس یہی وجہ تھی کہ اس کی ٹیم کی جو ڈیڈیکیشن تھی، مجھے کسی اور اینکر کی ٹیم کے اندر وہ ڈیڈیکیشن نظر نہیں آتی. آلدو میرا خیال ہے سب کو برابر ہی تنخواہیں ملتی ہیں اور کوئی وہ بات نہیں ہے، لیکن ارشد کی جو اپنی اب یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا اکثر یہ ایک رواج ہوتا تھا کہ میں ارشد کے پروگرام میں بھی جاتا تھا، وزیر بننے سے پہلے کی بھی بات ہے، اور چونکہ دوستی تھی تو پروگرام وغیرہ جب ختم ہوتا تھا تو رات کو ہم کھانے کے لیے جاتے تھے. اور ارشد کا ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ جتنے لوگ دفتر کے ہیں وہ ساتھ چلیں اور ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے. اور ارشد نے مجھے آج تک کبھی بل نہیں دینے دیا. مطلب وہ، میں آپ کو یہ 2002-03 سے بات بتا رہا ہوں، چاہے ارشد کی کتنی بھی کمائی تھی، ارشد وڈ میک شور کہ ارشد وڈ آلویز پے. تو یہ بھی اس کے اندر ایک دریا دلی بھی بڑی تھی، اور وہ دوستوں کے ساتھ اس طرح سے اور اپنے سٹاف کے ساتھ اپنی جو ٹیم تھی، پروڈیوسر، ریسرچرز، سارے جو لوگ ہیں پروگرامنگ کے، سب کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ ایک دوست والا سلوک تھا. اور وہی وجہ تھی کہ ارشد کے کام میں بھی وہ نظر آتی تھی، کیونکہ یہ آف کورس یہ اینڈ آف دا ڈے یہ ایک ٹیم ورک ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ٹیم کی ایفرٹ ہوتی تھی اس کے ساتھ اس کی جو کوآرڈینیشن تھی وہ نظر آتی تھی ارشد کے پروگراموں کے اندر. اچھا جی، اب ارشد کا ایک اور جو، اچھا ارشد کا ایک اور بڑا خاصہ تھا کہ ارشد نے پاکستان میں جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر جو ٹاک شوز ہیں اس میں ایک نیا جنر پیدا کیا اور اپنا ایک ٹاک شو الگ سے، اس کو ٹاک شو کو ایک باقاعدہ اس شو میں بدلا جہاں پہ کوئی ریسرچ کیا ہوا کام، کوئی انویسٹیگیٹ کیا ہوا کام، کوئی سٹوری بریک کرنا وہ دی، یعنی کہ صحافت کی جاتی تھی. ورنہ ہمارے ہاں میجورٹی جو تھا ابھی بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے جو شو کا اس طرح سے کچھ اسلوب ہے کہ آپ دو مخالفین کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور بیچ میں آپ ریفری کی طرح کرتے ہیں کہ آپ لڑیں، اور پھر وہ کبھی یہ ماحول ان کو، جیسے آپ نے بھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ان کو ماحول ایسا دے دیں کہ وہ ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو جائیں تو آپ کی ریٹنگ اور بڑھ جائے گی. تو جنرلی یہ تھا. تو ارشد نے اس سے ہٹ کر ایک بہت زیادہ ڈفرنٹ کام کیا اور وہ اس چیز کو سراہا بھی گیا. لوگ ارشد کا شو بہت زیادہ دیکھتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ارشد کی جو پروگرام تھا وہ جو گیسٹ تھے ان کی کنفرنٹریشن آپس میں کروا کے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ٹاپک پکڑتا تھا، وہ ایک ایشو پکڑتا تھا، ایک سٹوری پکڑتا تھا، اس کی تمام جہتیں کھولتا تھا، اس کے اندر انویسٹیگیٹ کرتا تھا، ڈاکومنٹڈ سٹوری کرتا تھا. ارشد کی جو سب سے بڑی خاصہ تھا کہ ارشد کی کوئی 20 سال کی پرانی بھی آپ سٹوری پکڑیں گے تو ارشد کے پاس آج بھی اس کے آرکائیوز تھے. وہ آپ کو بھی فائل نکال کے دکھائے گا، فائلوں سے بھرا ہوا دفتر بھی تھا، گھر بھی تھا، اور وہ آپ کو اس کے پاس ہر سٹوری کا پورے ڈاکومنٹس اپنے آرکائیو کے اندر موجود ہیں، اور وہ بڑا ویل ریسرچ سٹوری کرتا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے ارشد کے ساتھ بہت سٹوریز کی ہیں. ارشد ہیڈ دیٹ انویسٹیگیٹرز آئے کہ وہ ایک ڈاکومنٹ کو دیکھتا تھا تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ اس کے اندر سے ایکچولی، بیکاز یہ دو چیزوں کا کمبینیشن چاہیے ہوتا ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے لیے.
ایک تو یہ کہ آپ کی انویسٹیگیٹو آئے ہو کہ آپ وہ چیز ڈھونڈ سکیں جو چھپی ہوئی ہے کاغذ کے اندر، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکیں جو بیسیکلی صحافت کے پوائنٹ آف ویو سے، خبر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ تو ارشد کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود تھی اور اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے کرتا تھا، اور آلدو اس کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی یہ الیکٹرانک میڈیا کی، اینڈ اوور دا ٹائم ارشد امپرووڈ ہمسیلف بیکاز ارشد ایز اے پرسن بڑا ایک خاموش طبع انسان تھا اور صرف اپنے دوستوں کے ساتھ کھلتا تھا، ورنہ محفل کے اندر ارشد بالکل خاموش بیٹھنے والا شخص تھا۔ اور بلکہ جب وہ نیا نیا آیا تھا الیکٹرانک میڈیا میں تو وہ بڑے دھیمے لحاظ سے پروگرام کرتا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا جو ایک انداز ڈیولپ کیا، تو یہ ایک بڑی اس کی ارشد کی منفرد چیز تھی۔ پھر اب آ جاتے ہیں ارشد کی دبئی جانا اور اس کی شہادت۔ ارشد کی شہادت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی کھلنا باقی ہیں۔ جب ارشد کی شہادت ہوئی تو بہت سارے لوگ، جو میں سمجھتا ہوں اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا ایک وقتی تشہیر کے لیے، انہوں نے بہت فضول باتیں بھی کی، کوئی کسی نے ادھر کی ماری، کسی نے ادھر کی، غیر ذمہ دارانہ میں سمجھتا ہوں حرکتیں کی، جس سے انہوں نے وقتی طور پر ذاتی تشہیر تو کر لی لیکن ارشد کے معاملات کو نقصان ہی پہنچایا۔ برکیف ارشد کی پرسنالٹی اور اس کا پرسونا اور اس کی جو عوام کی اس سے محبت ہے وہ اتنی بڑی تھی کہ ان تمام چیزوں سے اس کا ارشد پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، یہ لوگ کافی ایکسپوز ہو گئے۔ ارشد کی جو شہادت ہے اس کے پیچھے تو وہی ہے یا وہی ہاتھ ہے جس نے ارشد کو پاکستان سے نکلنے پہ مجبور کیا، کیونکہ ارشد کا پاکستان سے جو نکلنا تھا یہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ارشد کے لیے، کیونکہ ارشد کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس نے کبھی پاکستان چھوڑنا ہے۔ ارشد تو وہ شخص تھا جس نے کبھی کسی فورن ملک کا ویزا تک لگا کے نہیں رکھا تھا، حتیٰ کہ ارشد ایک شیوننگ اسکالر تھا، برطانیہ کی ایک یونیورسٹی سے اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا میڈیا اسٹڈیز کے اندر، اور جو صحافی ہوتے ہیں، جو اینکرز ہیں، جو لیڈ سٹوریز کرتے ہیں، وہ ان کا اسلام آباد میں تمام سفارتخانوں کے ساتھ بڑا اچھا رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے، بلکہ میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ بہت سارے صحافی اور اینکرز تو ہر ڈپلومیٹک فنکشن میں پائے جاتے ہیں اور ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں، بلکہ کئی دفعہ ہم ان سے سفارش کروا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ویل کا ویزا لگوانا ہے تو ٹائم نہیں مل رہا تو آپ ٹائم لے دیں، تو وہ بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک میڈیا ہاؤس نے تو اپنا ایک بہت سینئر صحافی محض اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس نے امریکن اور برٹش ایمبیسی کے ساتھ لابنگ کرنی ہے سارا دن، اور اس کے لیے اس کو الگ سے فنڈ دیا جاتا ہے۔ لیکن ارشد ان چیزوں سے بالکل آزاد تھا، لیکن جب ارشد کو جانا پڑا تو اس کے پاس کسی ملک کا ویزا نہیں تھا، اس لیے لامحالہ دبئی جانا پڑا، اور دبئی میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دبئی میں باقاعدہ ارشد کو نکالا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ دبئی سے ارشد اپنی مرضی سے گیا ہے، اس چیز کے باقاعدہ دستاویزی ثبوت میرے پاس موجود ہیں کہ ارشد کو کیسے وہاں سے فورسفلی نکالا گیا، اور پھر ارشد جب دبئی سے چلے گئے اور ان کو جانا پڑا تو اس وقت ہاں یہ ضرور ہے دبئی گورنمنٹ کا یا وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ارشد کو وجہ بتائی کہ آپ کو کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دبئی چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ ایڈوائز بھی کی کہ آپ کسی دیگر ایسے ملک میں نہ جائیے گا جہاں پاکستان کی دسترست ہو، جہاں پہ پاکستان کے تعلقات ایسے ہوں کہ وہ آپ کو واپس لے جا سکیں، کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ دبئی کی گورنمنٹ نے ارشد کو کنوے کیا۔ اور پھر جو کینیا جانے کا فیصلہ تھا وہ بھی اسی چیز کی بنیاد کے اوپر تھا کہ اور کوئی آپشن نہیں تھی۔ میں نے خود اس وقت کوشش، میں اس وقت برطانیہ میں تھا اور بڑی کوشش میں نے کی، اس کے بھی دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ ارشد کو برطانیہ لایا جا سکے، اور یہ پھر یہ بات ہم جب کبھی صحیح کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی تو اس کے سامنے وہ ثبوت بھی لگائیں گے کہ اس وقت دیگر ممالک نے کیا کردار ادا کیا، کیونکہ وہ بھی اس چیز کی طرف گواہی دے گا کہ اس کے قتل کے پیچھے کون لوگ تھے۔ خیر، ارشد کینیا چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ ٹاک شو بھی شروع کر دیا، اپنا وہ ویلاگ شروع کر دیا۔ ارشد جب ویلاگ شروع کر رہے تھے تو مجھے کچھ اندازہ تو تھا کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں اور وہ کیا کریں گے، اور میں ارشد سے مسلسل رابطے میں تھا، ہماری فون پہ بات ہوتی تھی۔ ارشد نے کہا، میں نے ارشد کو مشورہ دیا کہ آپ کسی یورپین ملک میں، برطانیہ یا جرمنی یا ہالینڈ، کہیں جب آپ پہنچ جاتے ہو تو پھر آپ ویلاگ شروع کرو، لیکن ارشد کا فیصلہ تھا وہ اپنی صحافت سے دور نہیں رہ سکتا تھا، تو ارشد نے کینیا سے ہی شروع کر دیا۔ دوسرا جو پرابلم ارشد کو آ رہا تھا ان ممالک میں آنے کے لیے وہ یہ تھا کہ ارشد اپنے ہوم کنٹری سے الگ دور تھا، اور آپ اگر ریزیڈنٹ نہیں ہیں تیسرے ملک میں تو آپ وہاں سے
کسی یورپین یا امریکن ملک کا ویزا نہیں لے سکتے، تو اس کے لیے آپ کو وہاں کی ریزیڈنسی لینے کی ایک ضرورت تھی، جو کہ سب سے آسان تو دبئی میں ہوتی ہے، لیکن دبئی سے ارشد آ چکے تھے۔ میں نے خود ارشد کے بہاف پہ ارشد کا ریزیڈنٹ ویزا اپلائی کیا تھا، جس کے ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں، اور وہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا، اس پہ لکھا ہوا آیا تھا ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنز، اور ہمیں جب پتا چلا وہ یہی تھا کہ وہ انہوں نے ایک قسم سے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو ویزا نہیں دینا، اس کی جو پرٹیکولرز تھے وہ اس کو بلیک لسٹ کیا جا چکا تھا۔ ظاہری بات ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے ان کو دباؤ تھا، اس لیے ادروائز ارشد کا دبئی گورنمنٹ سے، یو اے گورنمنٹ سے تو کوئی ایشو نہیں تھا، تو خیر اس وجہ سے نہیں وہ ابھی تک ان کا یورپین ویزا ہو سکا۔ اور پھر یہ جو سارے حالات ہیں وہ اتنے خراب اس وقت ہوئے جب ارشد نے وہ ایک سیریز کی پروگرام کی کہ وہ کون تھا۔ وہ پروگرام جو تھا وہ اصل میں وجہ بنا، اور اس کے بعد ہی یہ اسیسینیشن ہوئی۔ جب ارشد شہید کر دیا گیا تو ارشد کی شہادت کے بعد میں نے کینیا میں موجود ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر، میں یہ لندن میں جہاں جس فرم کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو ہمارے کینیا میں بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں فرم کے، ہم لیگل آفس کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک وہاں پہ انویسٹیگیٹر کمپنی بھی ہے، تو ان کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان سے میں نے بات کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ انویسٹیگیشن کروائیں، پرائیویٹ انویسٹیگیشن، کہ اس کی کینیا میں جو شہادت ہوئی ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ تو وہ جو انہوں نے پریلیمنری انویسٹیگیشن کی اور جو چیزیں کلیکٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ کو انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو کینیا میں جو ہوا ہے وہ صرف ہائرڈ کام تھا، یعنی کہ ان کو یوز کیا گیا ہے اسیسنس کو ارشد کو مارنے کے لیے، جبکہ اس کو مارنے کے لیے ہائر جنہوں نے کیا ہے وہ کہیں باہر بیٹھے ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو انویسٹیگیشن کا قطعی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں سے تو یہی پتا چلے گا کہ یہ جی اسپیشل اسکواڈ نے ان کو گولی چلائی، لیکن اس گولی کے پیچھے کون تھا یہ آپ کو پچھلے ملک میں دیکھنا پڑے گا۔ تو چیزیں کافی وہاں سے بھی واضح ہو گئی۔ پھر آگے چل کے جب ارشد کی شہادت کے اوپر پریشر بڑھا اور خود آ کے ڈی جی ایس پی آر کو بھی پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور ابھی وہ کوئی پتہ نہیں ہے وہ کدھر گئے ہیں، ان کے دعوے اور سب چیزیں، خیر سپریم کورٹ بیچ میں آئی، اور سپریم کورٹ نے پھر ایک وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنائی۔ اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے اندر جو چیزیں ہیں، وہ جو پریلیمنری چیزیں ہیں، وہ انڈیکیشنز تو بڑی ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر چیز اب شٹ ڈاؤن کر دی گئی ہے۔ وہی وجہ ہے کہ نئے چیف جسٹس جنہیں سول لبرٹیز کا چیمپئن بھی سمجھا اور مانا جاتا تھا، اور سول لبرٹیز کی جو ادارے ہیں یا لوگ ہیں ان کو بڑا مان تھا کہ جب قاضی صاحب آئیں گے تو بڑے اچھے معاملات ہوں گے، لیکن ابھی ایک مہینے سے اوپر گزر چکا ہے، اور پاکستان میں جو اہم مسائل ہیں، جس طرح سے اس وقت کانسٹیٹیوشن کا پاکستان میں کوئی نفاذ نہیں ہے، کوئی الیکشنز نہیں ہیں، کوئی پارلیمان نہیں ہے، پنجاب اور کے پی کے اندر ایک ایکسٹینڈڈ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل حکومتیں چل رہی ہیں، سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے، پاکستان کا سینئر ترین اور موسٹ پاپولر جرنلسٹ کینیا میں شہید کر دیا جاتا ہے، اس کی انکوائری کا کیس جو ہے وہ بھی، ان میں سے کسی کیس کو ایڈریس نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے ارشد کا کیس بھی وہ نہیں لگا رہے اور نہ ہی اس کو سن رہے ہیں۔ ہماری تو دعا ہے، درخواست ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا جائے، اس کو دیکھا جائے، تاکہ یہ والا ظلم، کیونکہ جو ظالم ہے نا یہ پہلی دفعہ اس نے نہیں کیا، یہ ظلم یہ صحافیوں کے ساتھ، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ بہت عرصے سے ہوتا آ رہا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ شاید کرنے والوں کو بھی یہ تھا کہ ہم نے پہلے بھی تو کیا، کسی کو اتنا مسئلہ نہیں ہوا۔ سلیم شہزاد کا معاملہ دیکھ لیجئے، وہ بھی پاکستان کا ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، اور اس نے ایک سٹوری کی تھی جس میں پاکستان نیوی کا اور اس کے اندر القاعدہ کی جو انگریس تھی، اور اس کے اوپر ایک سٹوری، انویسٹیگیٹو سٹوری کی تھی، جو اس وقت کی حکومت کو بڑی بری ناگوار گزری تھی۔ اس کے بعد سلیم شہزاد کو اٹھا لیا گیا اور پھر ان کی لاش برآمد ہوئی۔ کچھ عرصہ صحافتی تنظیموں نے وہی احتجاج کیا اور پھر بات ختم ہو گئی۔ تو کرنے والوں کا شاید یہ خیال تھا کہ یہاں پہ بھی بات ختم ہو جائے گی، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ قوم آج بھی اس چیز کو یاد رکھے ہوئے ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، اور اسپیشلی سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن جو ہے، جو انہوں نے مقرر کی تھی، اس چیز کو آگے لے کے چلے اور اس کو کسی انجام کی طرف لے کے جائے۔
یہ وہ چیز ہے جو آج بھی قوم مانگتی ہے، اور وہ پینڈنگ ہے اس کے لیے جو ارشد کے پیارے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، فیملی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، والدہ ہے، وہ آج بھی یہ جواب طلب کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو پاکستان کی عوام ہے، بے شمار چاہنے والے، پاکستان کے اپنے ادارے افواج کے اندر ارشد کی بہت زیادہ فالوئنگ تھی، وہاں کے لوگ آپ کو کیا کیا بتاؤں۔ ارشد کے آخری دنوں میں ارشد نے جو گانے بنائے تھے، جو شعر لکھے تھے، وہ بھی افواج کے اندر سے ہی کسی شخص نے لکھ کے لکھے ہوئے تھے، کوئی ایک شاعر بھی تھا وہاں پہ جو وہ لکھتا تھا۔ تو ارشد کا تعلق تو اتنا گہرا تھا۔ تو وہ سب لوگ آج اس سوال کا جواب چاہ رہے ہیں، اور جو پاکستان میں اقتدار پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو دبا رہے ہیں، لیکن آخر کب تک؟ یہ چیز تو کھلے گی انشاءاللہ ایک دن، اور ہمیں اس کا جواب ملے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں آج ارشد کی برسی کے روز کہ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے، انہیں حوصلہ دے، اور ہم سب کو بھی یہ حوصلہ دے کہ ہم ارشد کی جو یہ ظلم ہوا ہے، ارشد کا جو قتل ہوا ہے، اس کی تہہ تک پہنچیں، اور یہ سوال کرتے رہیں اس وقت تک جب تک اس کے ہمیں صحیح اور سچے جواب نہیں مل سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔